तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम पुराने अहदनामे की कुतब का मुताला कर रहे हैं और हम तिमोथियस के पहले ख़त का मुताला कर रहे हैं, और आज हम पहले बाब की 8वीं आयत से 20वीं आयत तक मुताला करेंगे। गुज़िश्ता किस्त में हमने मोहब्बत के मुतल्लिक बात की। हुक्म का मकसद ये है कि पाक दिल और नेक नीयत और बेरिया ईमान से मोहब्बत पैदा हो। हमने गुज़िश्ता किस्त में सीखा कि पाक दिल, नेक नीयत और बेरिया ईमान ये सब खुदा की तरफ से बरकत है। ये उनके लिए है जो खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाए। और आज हम अजीज़ो मसीहत के सबसे जालिम इंसान की गवाही के साथ हाजिर हुए हैं। बहुत ही जालिम। उसने मसीहियों पर बहुत जुल्म किया, उन पर बहुत से इल्ज़ाम लगाए, कलीसिया को सताया। और फिर ये कौन शख्स था जो बाद में मसीह यीशु का खादिम बना। आज की किस्त में हम इसके मुतल्लिक जानेंगे और खुदा उनके खादमीन से इसकी गवाही जानेंगे, डॉक्टर फैज़ फवाद से और भाई एलिया से। आप दोनों को खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। एक बार फिर से खुशामदीद। खुदा आपको बरकत दे। अभी हम पहले तिमोथियस के खत के पहले बाब का मुताला कर रहे हैं और आज की किस्त में हम 8 था 20 आयत का मुताला करेंगे। लेकिन डॉक्टर फैज़, मैं आपसे 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं आयत पर आपकी राय जानना चाहूँगा। पस शरीयत क्या रही? पहले बाब के पहले हिस्से में पौलुस ने तिमोथियस से कहा कि फजल की तालीम पर गौर कर। खुदा के घर से जो भी गवाही आए वो फजल के बारे में हो, जिसकी बदौलत सब लोग निजात पाते हैं। पर शरीयत क्या रही? 8वीं आयत में उसने कहा शरीयत अच्छी है, अगर कोई इसको शरीयत के तौर पर काम में लाए। शरीयत अच्छी, शानदार और अजीम है। ये कद्दूस और पाक खुदा का कलाम है। शरीयत देने का असल मकसद क्या था? इसलिए नहीं कि गुनाहगार रास्तबाज ठहरे, क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीले से मिलती तो मसीह का मरना अबस होता। ईमानदार इससे रास्तबाज नहीं ठहर सकते, और जो भी ईमान के वसीले से रास्तबाज ठहरे। पर शरीयत क्या रही? ये ईमानदारों और रास्तबाजों के लिए नहीं बल्कि शरीरों को दी। पौलुस रसूल ने उन गुनाहों और बदकारियों की तफसील दी जिसके बायस ये शरीयत दी गई थी। शरीयत शरीरों और बेदीनों को क्यों दी? जो बेशर्मी से लोगों से पेश आते हैं और जो बहुत से गुनाह करते हैं। ये उन शरीरों को बचाने और परखने के लिए है, इसमें उनका इलाज नहीं था। क्योंकि अगर मैं अपनी बीमारी से वाकिफ नहीं हूं तो मैं उसकी जांच करवाऊंगा। इससे साबित हुआ मैं अपने आप को बचाने में नाकाम हूं और हमसे सिर्फ बुरी चीजें निकल सकती हैं। शरीयत शरीर की बदी को जाहिर करती है। इंसान खुद को बचा नहीं सकता। उसे चाहिए कि फजल की तलाश करे, तौबा करके खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए। सही मानी खेज अल्फाज हैं। भाई इसहाक, उसने 11वीं आयत में कहा, ये खुदाई मुबारक के जलाल की उस खुशखबरी के मुआफिक है जो मेरे सुपुर्द हुई। 12वीं आयत में अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे दयानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। अगरचे मैं पहले कुफर बकने वाला और सताने वाला और बेइज्जत करने वाला था,
تو بھی مجھ پر رحم ہوا اس واسطے کہ میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے یہ کام کیے تھے، اور ہمارے خداوند کا فضل اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں بہت زیادہ ہوا۔ بھائی اسحاق، اس میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ خدائے مبارک کے جلال کی اس خوشخبری کے موافق ہے۔ اس میں پالوس رسول کی خدمت کا بیان ہے۔ اس نے کلیسیا کی حقیقت کو جانا، یہ مسیح کے جلال کے وسیلہ سے ہوا۔ انجیل کی خوشخبری ہے۔ پالوس رسول کو جو خوشخبری ملی اس میں مسیح کا جلال بھی موجود ہے اور مسیح کی ابدی مسالت اور کلیسیا بھی شامل ہے۔ یہ خدائی مبارک کے جلال کے اس خوشخبری کے موافق ہے۔ یقیناً یہاں پر مبارک خدا کے لیے ہے۔ انجیل خدا کے جلال کو ظاہر کرتی ہے۔ خدائی مبارک کا جلال ہے۔ در حقیقت گناہ سے یہ ظاہری طور پر انسان کس قدر برا اور شریر ہے، جبکہ خدا کا جلال اس کے فضل میں ظاہر ہوا۔ اس نے بعد میں اس کو بیان کیا اور ذاتی طور پر اس کو سوچتا ہے۔ میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند یسوع مسیح کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دیانتدار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا۔ اس کا ماضی بہت برا تھا۔ یہ خدائے مبارک کے جلال کی خوشخبری کی عظمت ہے۔ اس نے بہترین مثالوں کا استعمال کیا اور پھر اس کو بڑھایا۔ خدا کے فضل کی بنیادی صرف اس لیے نہیں کہ خدا کے فرزند ہوں، بلکہ کلیسیا اور غیر قوموں کا رسول ہو اور ان کا خادم ہو۔ اس کو کلیسیا کی سچائی اور حقائق ملے تاکہ ان کا اعلان کرے۔ اس نے 3 سخت الفاظ کہے۔ میں پہلے کفر بکنے والا، اور اس کے بعد کہا ستانے والا، اور اس سے بھی زیادہ بے عزت کرنے والا تھا۔ اس نے کلیسیا میں ہونے والے ان کاموں کو شیطان سے منسلک کیا۔ کلیسیا کے خلاف کفر بکنے سے مراد ہے کہ خدا کی کسی چیز کو شیطان یا شریر سے منسلک کرنا ہے۔ ستانے والا یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اس کے کام ہیں۔ اس نے مسیح کو ذاتی طور پر ستایا۔ اعمال 9 باب میں خداوند ظاہر ہوا جبکہ وہ ترسس کا ساؤل تھا۔ یہ اس کی نئی پیدائش سے پہلے کا تھا۔ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ میں اس بدن کا سر ہوں۔ بے عزت کرنے والا، یعنی اس نے عام لوگوں سے بڑھ کر ان کو ستایا۔ اس نے ایمانداروں کو عبادت نہ کرنے دی، ان کو قید کیا۔ وہ کفر بکنے والا تھا، وہ بے عزتی کرنے والا تھا۔ اس نے ہر ایک بات کو طول دی اور اس نے جھگڑا بنا دیا، ان کو کفر بکنے پر مجبور کیا۔ جی بالکل۔ اس نے خود بھی کفر بکا اور مسیحیوں کو بھی خدا کے خلاف بالکل، کفر بکنے پر مجبور کیا۔ اس نے لوگوں کو بہت ستایا۔ جی، اس نے کہا لیکن مجھ پر رحم ہوا۔ صحیح۔ رحم کا مطلب اس سے بچ جانا جس کا وہ حقدار تھا۔ یہ اس کے سادہ ترین معنی ہیں۔ وہ خدا کے انصاف اور اس کی عدالت کا حقدار تھا، تو بھی مجھ پر رحم ہوا، اس واسطے کہ میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے یہ کام کیے تھے۔ خداوند کا فضل بہت زیادہ ہوا۔ اب فضل کا ذکر ہوا۔ رحم سے وہ اس سے بچ گیا جس کا حقدار تھا، فضل سے اس کو وہ ملا جس کا حقدار نہیں تھا۔ ایسے شخص کے لیے یہ سب قبول کرنا صرف فضل کی بدولت نہیں ہوتا بلکہ بہت فضل کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارے خداوند کا فضل اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں بہت زیادہ ہوا۔ اس نے کہا کہ ایمان بھی اس پر رحم ہونے سے ملا اور اس کے دل میں خدا اور مقدسین کے لیے یہ محبت بھی پاک روح سے بھری، اور یہی اس کی خوشخبری تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین بھی آج اس کو سمجھیں۔ آج خدا کے پاس خوشخبری موجود ہے۔ اگر آپ گناہ گار ہوں، ظالم ہوں اور لوگوں کو ستاتے ہوں، لیکن خدا کے پاس آپ کے لیے ایک مقصد ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ترسیس کے ساؤل سے ظلم سے پالوس بنے اور یسوع مسیح کا خادم ہو سکے؟ کیا یہ پھر ممکن ہے؟ جی یقیناً۔ ایک بار میں نے سوچا کہ جن عورتوں کے شوہر قتل ہوئے ان کا رد عمل کیا ہوگا، یا جن کے باپ کو ساؤل نے قتل کیا، وہ تو اس سے بدلہ لینا چاہتے ہوں گے کہ ترسیس کے ساؤل سے بدلہ لیں، اور خداوند نے ان کی دعا سن لی اور ان کا بدلہ لیا، ورنہ پالوس کا وجود نہ ہوتا۔ خدا آج بھی شریروں کی برداشت کرتا ہے جو کلیسیا اور ایمانداروں کو ستاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ خدا اس سب سے ناواقف ہے، پر یہ اس کا منصوبہ ہے۔ شاید وہ ان شریروں میں سے کسی کو مسیح کا مقدس اور خادم بنائے۔ ہم نے یہ دیکھا، دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے۔ ابھی ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین، ایک رپورٹ دیکھنے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پرانا عہد نامہ سکھاتا ہے کہ خدا کا جلال رازداری میں ہے۔ نئے عہد نامے کا یہ باب ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کے اپنے ظہور کے مکاشفہ میں ہی جلال ظاہر ہوا، کیونکہ وہ گناہ گاروں پر رحم کرتا ہے۔ یہ آخری جلال
पहले जलाल से बहुत बड़ा है। अगर कोई पूछे कि जलाल क्या है, तो हम कह सकते हैं कि ये मुकाशफा का ऐलान है। मुकाशफा ज़ाहिर तौर पर दिखाई देता है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा नहीं है। पर इखलाकी और रूहानी जलाल जो मुख्तलिफ तरह से दिलों तक रसाई पाता है, वो दिखाई देने वाले मंजर से कम नहीं। जब तरसीस का साउल बदल गया तो वो जलाल के सबब जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों की बिनाई चली गई, और हमारे खुदावन का फजल उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह यीशु में बहुत ज्यादा हुआ, उसके दिल की आंखें खुल गईं, और यहाँ पर उसने इसी जलाल की बात की। नाज़रीन, हम पहले तिमोथियस पहले बाब का मुताला जारी रखने के लिए हाजिर हैं। मुताले को आगे बढ़ाने से पहले मेहमानों से लेते हैं उनका सवाल। 15वीं आयत में लिखा है, ये बात सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। मैं 15वीं आयत के मुतालिक जानना चाहूंगा। जी भाई, 15वीं आयत के मुतालिक बताइए। जी, ये बाइबल मुकद्दस की खूबसूरत तरीन आयात में से एक है। ये बात सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक है। इस आयत में एक खबर है और कबूल करने वाली है, और जो भी उसका इनकार करे वो आम शख्स नहीं। ये सच्ची बात है और ये खबर हकीकत है, और मैं कहूँगा कि ये खबर दोहराई भी जा सकती है। मसीह गुनाहगारों को बचाने के लिए आया, और ये बात सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। पहली चीज कि वो बचाने को आया, और अगर उसे मलामत ही करनी होती तो मसीह इस दुनिया में नहीं आता। वो किसी फरिश्ते को भेज देता, क्योंकि फरिश्ता भी इंसान को मलामत कर सकता है, और अगर उसे गुस्सा दिखाना होता तो भी वो दुनिया में ना आता। वो नबियों को भेजता ताकि वो गुनाह पर खुदा के गजब को जाहिर करें। लेकिन खुदा का बेटा खुद आया ताकि हम सब बचाए जा सकें। चुनांचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिये में दे। खुदा का बेटा इंसानों को बचाने आया। वो बेदीनों और नारास्तों को बचाने के लिए आया। ये खुदा का फजल है और खुदा यीशु मसीह की आमद है, और सलीब पर उसका किया हुआ काम सब गुनाहगारों की निजात की जमानत है। और पौलुस रसूल उन सब गुनाहगारों में से बड़ा है, और उसने खुद अपने लिए ये कहा कि मैं गुनाहगार, बदकारों और बेइंसाफ लोगों, बेदीनों, नापाकों और माँ बाप के कातलों में से सबसे बड़ा हूँ। इस फहरिस्त में पहला नाम पौलुस का था। उसने इससे भी बुरा किया। जब खुदा का फजल और सलीब पर मसीह का काम तरसीस के साउल को बचा सकता है, तो कोई भी ये ना सोचे कि उसके गुनाह, ना इंसाफी, बदकारी, ये सब कुछ ला तब्दील है। खुदा का फजल किसी को भी बचा सकता है, क्योंकि खुदा के बेटे यीशु मसीह का लहू हमें सब गुनाहों से धोता है। सही। इस आयत पर मेरी एक राय है, ये खुदा यीशु मसीह के हवाला से है। एक खूबसूरत आयत है, दो ख्याल मौजूद हैं। एक खुदा यीशु मसीह के मुतालिक है, जब यीशु दुनिया में आया, यानी मसीह खुदा है। दुनिया में आने से पहले भी मसीह का वजूद था, वो दुनिया में आया, उससे पहले भी वो मौजूद था। दूसरी चीज खुदा के फजल के हवाला से बात है। डॉक्टर फयाज ने उसके बारे में बात की। पालूस ने कहा जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। उसने खुदा के इल्हाम से ये लिखा। एक शख्स ने खूबसूरत बात कही, और ये एक बहुत खूबसूरत बात है। उसकी जिंदगी के आखिरी जिंदगी के आखिरी आयाम में ये खत तकरीबन 63वीं सदी बादशाह मसीह में लिखा गया है। 57वीं सदी बादशाह मसीह में उसने करंथियों के नाम पहला खत लिखा, और उसने कहा क्योंकि मैं रसूलों में सबसे छोटा हूँ। फिर इफसियों तीसरे बाब में गालिबन 61 कबल मसीह में उसने कहा मुझ पर जो मुकद्दसों में छोटा है। उसने अपने आप को मुकद्दसों और रसूलों में सबसे छोटा कहा। यहाँ साल 63 में खुद को गुनाहगार भी कहा। मुकद्दसों में शामिल किया। वो मुकद्दसों में बड़ा नहीं, बल्कि खुद को गुनाहगारों में सबसे हम उस बड़ा शख्स के सामने बहुत शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि अब हम मसीह की शख्सियत से वाकिफ हैं। हमें पस्ती और अपनी बदहाली का अंदाजा है, क्योंकि खुदा के बगैर हम कुछ भी नहीं है और कुछ नहीं कर सकते। पौलुस ने अपने लिए खुद ही ये कहा कि मैं गुनाहगारों में सबसे बड़ा हूँ। भाई इसहाक, हमें उसकी गवाही के मुतल्लिक मजीद बताइए। वो कैसा था और कैसा बन गया? वो ऐसा क्यों है? खुदावन ने उसको क्यों बदल दिया? जी भाई। बहुत से नाजरीन ये जानते भी हैं कि उसकी गवाही अबाल 9 बाब में है। उस बाब में तरसस का साउल दमिश्क के रास्ता पर था ताकि कलीसिया के लोगों को सताए और उनको कैदी बनाए, और आसमान से एक नूर उसके गिरदागिर्द चमका और उसने मसीह को अपने जलाल में देखा।
اس کے مطابق وہ نور سورج سے بھی تیز تھا۔ تب وہ زمین پر گر پڑا۔ اس جلالی مسیح کی آواز اس تک آئی، اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ وہ جان گیا کہ وہ غلط راستہ پر چل رہا تھا، وہ جان گیا کہ وہ مسیح ہے۔ جی اس نے یہ جان لیا کہ جس کلیسیا کو وہ ستاتا ہے وہ مسیح کا حصہ ہے۔ مسیح نے کہا، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تب اس نے پوچھا، اے خداوند تو کون ہے؟ اس کو معلوم ہوا کہ کلیسیا کو ستانا مسیح کو ستانے کے مترادف ہے۔ اس وقت سے وہ تبدیل ہوا اور پالوس رسول بنا، وہ غیر قوموں کا رسول بنا۔ اس نے کہا، یسوع مسیح مجھ بڑے گناہگار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے۔ خدا نے اس انسان کو بہت برداشت کیا، یہاں تک کہ اس نے حنانیہ کو بھی اس کے پاس بھیجا۔ اعمال 9 باب میں حنانیہ نے خداوند سے کہا، کیا تو نہیں جانتا کہ اس نے تیرے مقدسوں کو کتنا دکھ دیا اور ان کو بہت ستایا ہے؟ صحیح۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ہمیں قید کرنا چاہتے ہیں، اور خداوند نے کہا، میں جانتا ہوں حنانیہ، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ وہ دعا کر رہا ہے، وہ نئے سرے سے پیدا ہوا اور رو رہا ہے۔ اس نے خداوند کے ساتھ رشتہ قائم کیا، وہ خداوند کا فرزند بن گیا۔ رسول کا یہ کہنا بڑی بات ہے تاکہ وہ لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے، ان کے لیے وہ نمونہ بنو۔ ہمیں جتنی بھی برائی ہو یہ سب کے صحیح۔ لیے کھلا دروازہ ہے، اور یہی خدا کا فضل ٹھیک ہے، آئیے مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ میرا سوال 18ویں آیت میں سے ہے، اے فرزند تیموتھیوس، ان پیشن گوئیوں کے موافق جو پہلے تیری بابت کی گئی، میں یہ حکم تیرے سپرد کرتا ہوں۔ کون سا حکم؟ ڈاکٹر فیاض، اس حکم سے کیا مراد ہے؟ اس باب میں 3 مرتبہ حکم کا ذکر ہوا، 5ویں اور 3 اور 18ویں آیت میں تیموتھیوس نے لوگوں کو یہ واضح طور پر بتایا۔ تیموتھیوس کو یہ حکم ملا کہ ایسا ہی لوگوں کو بتائے اور ان کو فضل کی تعلیم دے۔ شریعت گناہگاروں کی نجات کا وسیلہ نہیں بن سکتی، یہ ایمانداروں کے رویے کا معیار نہیں، اور گناہگار فضل کے وسیلے بچ جاتا ہے۔ عملی پاکیزگی میں ایماندار کی رویا فضل پر مبنی ہے، یہ خدا کا جلال ہے۔ پر تیموتھیوس، جب تو یہ کرے گا تو جان لے گا کہ تجھے بہت سے جھگڑوں کا سامنا کرنا ہے۔ حوصلہ رکھ اور ایمان کی جنگ کے لیے تیار ہو، یسوع مسیح کے اچھے سپاہی کی طرح جنگ کے لیے تیار ہو اور ان مشکلات کا سامنا کر۔ پر اس کے ساتھ ساتھ 2 باتوں کا دھیان رکھ، ایمان اور نیک نیت، اور حقیقی ایمان اور نیک نیت، ان دونوں چیزوں کو اس خط میں کئی مرتبہ در حقیقت یہاں جوڑا گیا ہے۔ ایمان کا خزانہ اور ایمان بائبل مقدس کی ایک حقیقت ہے، اور اس کا تعلق خداوند یسوع مسیح کی شخصیت سے ہے۔ وہ ایمان جو مقدسوں کو ایک بار سونپا گیا تھا، اس کا تعلق ہمارے خداوند یسوع مسیح سے، اس کی الوہیت اور اس کی شخصیت کے کمال اور کام اور کمال کفارے کے اور قربانی سے ہے، اور اس کا مرنا اور پھر جی اٹھنا، کہانت اور دوسری آمد، اور ان سب کا تعلق خداوند یسوع مسیح کی ہستی سے ہے۔ تیموتھیوس، اس پر ایمان رکھ، تیرے ہاتھ میں یہ خزانہ ہے، لیکن ایمان کے ان حقائق پر ایمان رکھیں تاکہ نیک نیت ہو، آپ کے ضمیر پر گناہ کا کوئی بوجھ نہ ہو، کیونکہ اس سے آپ تھکے ہوئے اور خود کو ناکام محسوس کرتے ہیں۔ نیک نیتی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، بلکہ اگر آپ نے کوئی بھی گناہ کیا ہے تو اس کا اقرار کریں اور خداوند کے پاس جا کر اس کو ترک کریں، تاکہ خداوند آپ کو معاف کرے اور آپ کی رفاقت قائم ہو۔ اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ نیت کا نیک ہونا ایک برکت ہے۔ پولس نے اپنے بیٹے تیموتھیوس کو حکم دیا کہ اچھی لڑائی لڑتا رہے، کوئی اس کو غلط نہ سمجھے۔ یہ کیسی لڑائی ہے؟ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جنگ اور قتل اور خون ریزی اور تلوار کا تذکرہ ہوا، یہ خوفناک مناظر ہیں۔ یہاں پر لڑائی کا ذکر ہوا۔ میں کہوں گا کہ اچھی لڑائی سے یہ مراد ہے۔ یاد رکھیں کہ پولس رسول نے افسیوں کے 6 باب میں کہا کہ اس کی لوگوں سے کوئی لڑائی نہیں اور ہمارا لوگوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں۔ ہماری جنگ آسمانی مقاموں میں روحانی لشکروں کے ساتھ ہے۔ شیطان لوگوں کو ابھارتا ہے کہ یسوع مسیح کی تذلیل کریں، تبھی ہم ان کا سامنا بارود سے نہیں کرتے۔ لکھا ہے، راست بازی کے ہتھیاروں کے وسیلے سے جو داہنے ہاتھ میں ہیں، کیونکہ ہمارے داہنے ہاتھ کا ہتھیار خدا کی تلوار ہے۔ خدا کے کلام کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں، اور یہی ہماری تلوار ہے۔ ہم پاک روح کی تلوار کا استعمال کرتے ہیں، پر ہماری لوگوں سے کوئی لڑائی نہیں۔ ہماری جنگ ایمان کی جنگ ہے، یہ آسمان پر شرارت کی فوجوں کے ساتھ ہے۔ شکریہ بھائی اسحاق۔ میں 17ویں آیت پر واپس آؤں گا۔ پولس نے اپنی زندگی میں خدا کے مقصد کو بیان کیا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گناہ گار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے۔ 17ویں آیت ہے، اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی نادیدہ واحد خدا کی
عزت اور تمجید عبدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ بھائی اسحاق، میں جاننا چاہوں گا واحد خدا سے کیا مراد ہے؟ یہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ ازلی بادشاہ یعنی ہر دور میں کامل اختیار اس کے پاس ہے، وہی واقعات اور تحریک کا بنانے والا ہے، اس کی حکمت سے یہ سب ممکن ہوا۔ پالوس رسول نے یہ الفاظ اپنے اوپر لاگو کیے۔ پالوس رسول نے کہا کہ خدا نے یہ کام فقط اس کی زندگی میں نہیں کیا، مثلاً وہ جو دیر سے ایمان لائے، بلکہ یہ اس کی عجیب حکمت کے مطابق ہے۔ اس کی تربیت شریعت کے استاد گملییل کے قدموں میں ہوئی۔ وہ یہودی تھا اور فلپیوں کے خط 3 باب میں یہودیوں کے ساتھ استحقاق کا ذکر ہے۔ اس نے باپ دادا کی شریعت کو سیکھا اور شریعت کا شاگرد بنا تاکہ اس کا سب سے بڑا گواہ بھی بنے۔ ہم نے ڈاکٹر فیاض سے سیکھا کہ شریعت ایک تشخیص کرنے والا آلہ ہے، اس نے علاج نہیں بتایا۔ مسیح پر ایمان لانے کے سوا راست بازی نہیں۔ شریعت کے ماتحت انسان قتل کرتا اور سب سے بڑا گناہگار بن جاتا ہے، اور خدا کی نظر میں وہ مذہبی ہے۔ کیا کوئی مذہبی اور قاتل دونوں ہو سکتا ہے؟ انسانی تحریک میں پہلا قتل قائن نے حابل کا کیا۔ کیا انسان دعا کرنے کے بعد کسی کو قتل کرنے کے لیے جائے؟ بالکل، وہ دعا کرتا تھا پھر لوگوں کا قتل کرتا تھا۔ صحیح۔ ازلی بادشاہ وہ سب واقعات پر اختیار رکھنے والا ہے۔ اس نے پالوس رسول کو چنا تاکہ اپنا فضل ظاہر کرے اور اس کو غیر قوموں کا رسول اور کلیسیا کا خادم بنائے۔ ازلی بادشاہ اور نادیدہ واحد خدا، اس کے سب کاموں کو اس کی حکمت واضح ہے۔ وہ چیزوں کو چھوڑ نہیں دیتا۔ انسان یوں ہی پیدا ہوتے اور مر نہیں جاتے، لوگ آتے اور جاتے ہیں، سلسلے چلتے ہیں۔ خدا اپنے لوگوں سے اچھے طور پر پیش آتا ہے۔ خدا تمام ایام کو خدا ہے کیونکہ وہ ازلی خدا ہے، ہر دور میں یعنی ہر ایک وقت میں وہی ایک واحد خدا صحیح۔ ہے۔ ڈاکٹر فیض، 19ویں آیت ہے، ایمان اور اس نیک نیت پر قائم رہے، جس کو دور کرنے کے سبب سے بعض لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا۔ انہی میں سے ہمینیس اور سکندر ہیں جنہیں میں نے شیطان کے حوالے کر دیا تاکہ کفر سے باز رہنا سیکھیں۔ مجھے ایمان اور نیک نیت کے متعلق بتائیے، تیموتھیوس اور پولس جیسے انسان کی زندگی میں ان کا کیا کردار ہے؟ پولس رسول نے تیموتھیوس کو تنبیہ کی کہ وہ ایمان کی اچھی لڑائی لڑتا رہے اور اچھی لڑائی اور حقیقی ایمان کو تھامے رہے۔ پر میں کہوں گا کہ نیک نیت کے بغیر یہ سب کچھ ناممکن ہے، یعنی کہ ان کے ضمیر پر کسی کا بوجھ نہ ہو۔ جس کے ضمیر پر گناہ کا بوجھ ہو اور وہ اس کا اقرار نہ کرے تو وہ خداوند کے پاس آنے سے ہمیشہ خوف زدہ ہی رہتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ضمیر کی ملامت کے سبب سے وہ خداوند کی سب اچھی چیزوں کو اپنے لیے ہلاکت کا باعث سمجھتے ہیں۔ اور جب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ان کے اناج میں پیسے رکھے تو وہ اس رقم کو دیکھ کر گھبرا گئے اور کہا، خداوند نے ہم سے یہ کیا کیا؟ وہ یوسف سے خوف زدہ ہوئے جبکہ وہ ان کا بھلا چاہتا تھا۔ اور میں کہوں گا کہ انسان کی خراب نیت اسے خدا کے پاس نہیں جانے دیتی۔ اگر آپ خداوند کو جانتے ہوں اور آپ کا ایمان اچھا ہو اور بائبل مقدس کے مطابق ہو، پر اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں اور آپ نے اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کیا تو آپ کو خداوند کے پاس جانے سے ڈر لگے گا اور آپ اس سے دور رہیں گے۔ اس نے یہاں پر 2 لوگوں کا ذکر کیا، ہمنیس اور سکندر، جو کہ میں کہوں گا کہ خداوند سے بہت دور ہو چکے تھے، اور اسی لیے پولس رسول نے ان کو شیطان کے حوالے کر دیا تاکہ کفر سے باز رہیں۔ صحیح۔ خداوند سے دور رہنے کی بدولت انہوں نے کفر بکا، اسی لیے پولس نے ان کو شیطان کے حوالے کیا تاکہ ان کی روح تربیت کے بعد بحال ہو سکے۔ یا شاید وہ رفاقت اور برکت کے دائرہ کار سے خارج ہو گئے تھے، وہ شیطان کے حوالے ہوئے، اب دنیا کی زندگیوں میں گم ہیں۔ آپ دونوں کا شکریہ۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ جی بتائیے، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے بہت کچھ سیکھا۔ بتائیے۔ میں یہاں 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں۔ جب ہم نے پولس کی گواہی سنی تو اندازہ ہوا کہ زمین پر انسان کی زندگی کوئی نہیں بدل سکتا سوائے انجیل کی قدرت کے۔ یسوع مسیح کی انجیل خوشخبری ہے، جبکہ آج کے ایماندار کمزور اور ناتواں ہیں۔ وہ کلام مقدس کے مطابق منادی نہیں کرتے۔ انہیں چاہیے کہ صلیب پر یسوع مسیح کی محبت کو یاد رکھیں جو بھی اس نے صلیب پر
کیا۔ میں ایک اور بھی بات کہنا چاہوں گا، میں بھائی اسحاق کی بات سے اتفاق رکھتا ہوں۔ جتنا ہم خدا کو جانیں اتنا احساس ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ گناہ گار ہیں۔ ہم مسیح کے عظیم کام سے واقف ہیں، اس کے فضل کا کام عظیم ہے۔ اس لیے پولس نے کہا، اور ہمارے خداوند کا فضل اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے بہت زیادہ ہوا۔ جی بہت شکریہ۔ ہم نے آج جو حصے پڑھے ہیں اس میں خداوند کے فضل کی ایک بڑی تصویر دکھائی دیتی ہے۔ مجھے ڈاکٹر فائز کی بات بہت اچھی لگی، کوئی بھی نہیں سوچتا کہ گناہ خدا کے فضل سے بڑا ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ میں چاہتی ہوں کہ میں بھی اچھی لڑائی لڑتی رہوں۔ یہ لڑائی لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ شرارت کی روحانی فوجوں کے خلاف ہے۔ خدا کا کلام ہماری تلوار ہے۔ صحیح۔ میں نے 15ویں آیت کے دوسرے حصے پر غور کیا۔ یسوع مسیح دنیا میں آیا کہ گناہ گاروں کو نجات دے۔ ان میں سب سے بڑا پولس ہے، یہاں نجات کا لفظ استعمال ہوا۔ وہ ان کو ملامت کر سکتا تھا، لیکن وہ نجات دینے آیا تاکہ انسان کو ایک اور موقع فراہم کرے۔ جی۔ انسان کا ضمیر مطمئن ہو تو کتنا اچھا ہے۔ جب بھی گناہ ہو تو خداوند کے پاس جائیں اور کہیں کہ آپ پر رحم کرے۔ صحیح۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خادمین کا بھی خدا شکریہ۔ آپ کو اگلے برکت قسط میں دے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ہر دور میں بائبل مقدس کے الفاظ آپ کے ساتھ بانٹوں۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مسیح یسوع دنیا میں آیا تاکہ نجات بخشے۔ وہ دنیا میں کیوں آیا؟ مسیح بچانے کے لیے آیا۔ وہ کھوئے ہوں، گناہ گاروں اور ناراستوں کو بچانے کے لیے آیا۔ اس نے گناہ گاروں کو کس طرح بچایا؟ مصلوب ہو کر۔ اس نے ہماری خاطر صلیب پر اپنی جان قربان کر دی۔ اس نے خود کو موت کے حوالے کیا۔ وہ صلیب پر مصلوب ہوا، لکھا ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ خدا کی معافی کے طلبگار ہیں۔ وہ بہت سی مختلف جگہوں پر نجات کی تلاش میں رہتے ہیں، قربانیاں چڑھاتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں، لیکن حقیقی نجات صلیب پر کیے مسیح کے کام کی بدولت ہے۔ یہ مسیح کے خون پر مبنی ہے۔ خدا مسیح کے خون کے وسیلے سے ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ جب گناہ گار مسیح کے خون کی قیمت کو جان لے تو خدا کے قریب راست باز ٹھہرتا ہے۔ عزیزو، بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی، اور اسی لیے مسیح نے صلیب پر سب سے بڑی قربانی دی۔ وہ ہماری خاطر قربان ہوا۔ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ مسیح نجات دینے کو آیا۔ کیا آپ نے نجات کو پا لیا؟ کیا آپ نے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے؟ میری دعا ہے کہ آپ ایسا کریں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے